नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम राज़ ज़िंदगी डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन के साथ। डॉक्टर साहब प्रोग्राम बहुत बहुत खैर। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन बग़ैर वक्त को ज़ाय किए अपने मौजू पर आते हैं। आज का हमारा मौजू है चले थे साथ मिलकर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम साथ मिल कर के चलते हैं। बहन भाई का भी साथ होता है, दोस्तों का भी साथ होता है, माँ बाप का भी साथ होता है, और ज़िंदगी के अंदर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ होते हैं और साथ साथ मिल कर के चलते हैं। डॉक्टर साहिबा किस साथ की बात कर रही हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी आरिफ साहब, चले थे साथ मिलकर। कुछ रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, कुछ ज़मीन पर अंजाम पजीर होते हैं, कुछ रिश्ते खून के होते हैं, और कुछ ताल्लुक़ ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ों के मुहताज होते हैं, जो इजाब व कबूल के मुतक़ाज़ी होते हैं। इजाब व कबूल से वो रिश्ते अंजाम पजीर होते हैं। और लफ्ज़ों की अगर हम बात करें तो लफ्ज़ भी क्या कमाल की चीज़ है कि लफ्ज़ ही हंसाते हैं, लफ्ज़ ही रुलाते हैं, लफ्ज़ ही ज़ख्म लगाते हैं, लफ्ज़ ही मरहम बन जाते हैं, लफ्ज़ ही दिलों को तोड़ते हैं और लफ्ज़ ही दिलों को जोड़ते हैं। तो ये लफ्ज़ ना सिर्फ ये कि दिलों को जोड़ते हैं, रिश्तों को भी जोड़ते हैं। और जब तोड़ने की बात आती है तो फिर इन्हीं लफ्ज़ों का सहारा लिया जाता है और रिश्ते हो या साथ हो छूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है। हम इज़्दिवाजी बंधन की बात कर रहे हैं, हम इज़्दिवाजी रिश्तों की बात कर रहे हैं। मौजूदा दौर में नाज़रीन भी इसको अच्छी तरह जान रहे हैं कि न जाने ये कौन सा दौर है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। क्यों कदरें इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, क्यों रिश्ते नापायदार हो गए हैं? क्या एहसास नहीं रहा? क्या लोगों के ज़मीर मुर्दा हो गए हैं? क्या हिस्सियात मफकूद हो गई हैं? क्या मादियत परस्ती इतनी ताकतवर हो गई है या ज़ोर पकड़ती जा रही है कि हम मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, हम मादियत परस्त हो गए हैं। हर चीज़ को हम नफ़ा और नुकसान, सूद व ज़िया के तराजू में तौलने लगे हैं। तो आप भी देखते होंगे हमारे पास भी जो कॉल्स आती हैं उनमें अक्सर ये होता है, सवाल जब हमारे कॉलर्स करते हैं तो बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जो कई कई दिन तक चुभते हैं, बहुत गहराई तक चुभते हैं। और तकलीफ़ इस बात की होती है आरिफ साहब कि आज शादी हुई है और अगर 6 महीने बाद तलाक़ हो जाती है जी, या कोई ख़ातून खुला ले लेती है तो शायद दुख इतना ज़्यादा नहीं होता। जी जी। जैसे किसी का अगर नौमौलूद बच्चा बाग़ी मुफ़ारक़त दे जाता है, बहुत फौत हो जाता है, जी, जी। तो शायद माँ बाप के लिए उसके गम को सहना आसान होता है। खुदा न खास्ता किसी का जवान बच्चा या जवान बच्ची चल बसती है तो फिर ये दर्द तो उम्र भर का होता है। ये तकलीफ़ शायद वही माँ बाप जानते हैं। खुदा हर एक को महफूज रखे इससे। तो बात यह है कि एक तवील उम्र गुजारने के बाद जब ये ख़याल आता है कि निबाह नहीं हो रहा, अब मैं और इस रिश्ते को नहीं घसीट सकता या घसीट सकती, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब और मेरा इसके साथ जो साथ है वो मुझे मंजूर नहीं, या शायद कोई और मंजूर नज़र हो जाता है या हो जाती है। और एक तवील उम्र गुजारने के बाद 22 साल, 24 साल, अक्सर 30 साल, जब ज़ौजैन में से कोई खुला लेने का फ़ैसला करती है या तलाक़ देने का फ़ैसला करता है तो एक पल को जो फ़रीक़ सानी है उसे अपनी पूरी दुनिया ज़ेर ज़बर होती हुई नज़र आती है, हिल जाती है। क्योंकि देखिए, एतबार हो, भरोसा हो, एतमाद हो, यकीन हो, एक बार मुतज़लज़िल हो जाए, एक बार टूट जाए तो शायद दोबारा नहीं होता, दोबारा नहीं होता। तो ऐसे में ये जो ख़सारा है फ़रीक़ सानी के लिए, यानी पीछे रह जाने के वाले के लिए, क्योंकि देखिए रास्ता तो तब्दील करता है, कोई एक तब्दील करता है, जी जी, छोड़ के चला जाए या तलाक़ दे दे या जो भी हो। जो पीछे रह जाने वाला है उसके लिए ये ख़सारा उम्र भर का होता है। यादें पीछा नहीं छोड़ती हैं,
وہ ندامت، وہ پشیمانی جو اس نے بھروسے اور اعتبار یا اعتماد کی صورت میں اس رشتے پر کی، وہ اسے کچوکے لگاتی ہے کہ کاش مجھے پہلے ہوش آ گیا ہوتا۔ تو کسی کے لیے یہ عمر بھر کی اذیت اور کرب ہے، اور کسی کے لیے یہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ وہاں سے وہ ایک نئے ساتھی کا انتخاب کرتا ہے، ایک نئی ڈگر، ایک نئے راستے کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر اپنی زندگی جیتا ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق انہیں پڑتا ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فرق اسے بھی پڑتا ہے، وہ بات الگ ہے کہ اس کا فرق دوسرا جو فریق ثانی وہ دیکھ نہیں پاتا، یا اس کو ایسا نہیں ہے جس آدمی نے اس رشتے کو توڑا ہے، یا کسی اور وجہ سے، یا کوئی اور اسے دل کے اندر اتر آئی ہے یا کچھ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو آپ نے کہی تھی ابھی، نفع اور نقصان، اگر اس رشتے کی بنیاد نفع اور نقصان ہے تو پھر تو ایک نہ ایک دن سے ختم ہونا ہی ہے۔ کیا اس رشتے کی بنیاد نفع اور نقصان ہے؟ نفع اور نقصان کو یا سود و ضیاع پہ کوئی رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوتا، نہ اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے، اور نہ وہ پائیدار ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ تو دلوں کے رشتے ہیں، یہ احساس کے رشتے ہیں، اور احساس اتنی خوبصورت چیز ہے کہ احساس تو خوشبو کی مانند ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ یہ تو وفا پر مبنی ہے، یہ خدمت گزاری، اور جیسے کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنی تمام خوشیاں، اپنی تمام وفائیں، اپنی خدمت گزاری، یعنی تن من دھن فریق ثانی کو سونپ دیتا ہے، تب یہ رشتہ پائیدار ہوتا ہے۔ اور اگر ابتدا سے ہی دل میں کوئی کھوٹ ہے تو پھر اس رشتے کو تو ایک نہ ایک دن ٹوٹنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص گیا کسی بزرگ کے پاس اور اپنی بیوی کے عیوب بیان کرنے لگا۔ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب نیت میں کھوٹ آتا ہے، اس رشتے کو ایک کچھ عرصہ دینے کے بعد، 20 سال 22 سال 24 سال دینے کے بعد، جب دل یہ چاہتا ہے کہ ایک نیا ہم سفر ہو، ایک نیا ساتھی ہو، زندگی میں کوئی نیا چام ہو، کچھ نئی رہگزر ہو، نئی ڈگر ہو، خوشیوں کے کچھ نئے رنگ ہوں، تو پھر انسان پرانے والے سے، پرانے رفیق کار سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس کی ذات میں عیوب تلاش کرتا ہے، اس کی ذات میں عیوب تلاش کرتا ہے۔ وہی بیوی جو نکاح کے وقت میں، اب وہ چاہے لو میرج ہو چاہے وہ ارینجڈ میرج ہو، اسے بہت خوبصورت حور پری نظر آتی تھی، جس کی وفائیں وہ تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا، جس کی خدمت گزاری کی وہ قصیدے پڑھتے نہیں تھکتا تھا، جس میں دنیا بھر کی خوبیاں ہی خوبیاں تھیں۔ اب اچانک اس میں 100 کیڑے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پیچھا چھڑانا ہے۔ کوئی ہیلا، کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے یہاں راستے جدا کرنے کے لیے، تو اس میں خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں۔ تو ایک شخص کسی بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اپنی بیوی کے عیب گنوانے لگا، تو وہ بزرگ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر پوچھا اس سے کہ تیرا دھوبی کون ہے؟ اس نے کہا میری بیوی۔ کہا تیرا ملازم کون ہے؟ گھر میں صفائی وغیرہ کا کام کون کرتا ہے؟ کہا میری بیوی۔ تیرا باورچی یا تیری باورچن کون ہے؟ کک کون ہے؟ میری بیوی۔ تیرے بچوں کی آیا کون ہے؟ اس نے کہا میری بیوی۔ اس نے کہا تیرے گھر کی رکھوالی کون کرتا ہے؟ بزرگ نے کہا تیرے گھر کی رکھوالی کون کرتا ہے؟ چوکیدار، پہرے دار کون ہے؟ اس نے کہا میری بیوی۔ تو بزرگ نے کہا ان تمام کاموں کے وہ کتنے پیسے لیتی ہے؟ اس نے کہا کوئی پیسے نہیں لیتی وہ۔ تو بزرگ نے کہا کہ تجھے اپنی بیوی کی اتنی خامیاں نظر آئیں، اس کی خوبیاں نظر نہیں آئیں؟ تو ہوتا یہی ہے کہ فریق ثانی، خواہ وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، ہم بیویوں کی طرف بھی آئیں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تصویر کے دو رخ ہیں، سکے کے دو پہلو ہیں۔ تو بیویوں کو بھی جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب الگ سی بات ہے، ایسا کم ہوتا ہے ہندوستان کے اندر بیویوں کی وفا شعاری میں حرف نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یا سوشل میڈیا کے اثرات سے اب جو بھی ہو جائے، لیکن رشتے نبھانے کی ایک عورت کوشش کرتی ہے، اپنے بچوں کو نہیں چاہتی ہے کہ وہ بے صاحبہ ہو جائے۔ تو لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل ہی تو ہے، کسی اور سے لگ گیا، اور ایسے میں اگر اپنے شوہر کو چھوڑنا ہے، بہانے بنانے ہیں، ہیلے تلاش کرنے ہیں، تو پھر شوہر میں بھی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ اتنے اچھے شوہر بھی یہاں ہیں جو رشتوں کو حتی الامکان نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہی جو بات ہم نے ابھی کہی تھی ابتدا میں کہ جب راستہ تبدیل کرنا ہو،
تعلق توڑنا ہو، ساتھ چھوڑنا ہو، تو پھر بہانے ہزار ہیں۔ دیکھیے ابھی آپ نے کہا بیویاں جو ہیں وہ بھی رشتے نبھانے کی کوشش کرتی ہیں یقینی طور پر، لیکن جیسے آپ نے کہا دونوں کے اندر کمیاں دونوں کے اندر ہوتی ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ یہاں کی بیوی اور یہاں کا جو مزاج ہے، یہاں کا ہندوستانی جو اس کی مٹی کا، جیسے کہا کہ دوسری بیوی کو کوئی بھی عورت جو ہے دوسری اپنی سوگن برداشت نہیں کرتی یہاں پر، اسی طرح سے یہاں کی مٹی کے اندر عورت کے اندر حد سے زیادہ وفاشاری رکھی ہے۔ لیکن اب اس وقت اس کی وفاشاری جو ہے وہ اس کے اپنے ہسبینڈ تک تو محدود ہوتی ہے حقیقت بات میں، اور کبھی کبھی ہم مرد بھی اتنا سہن کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں دو چکی کے پارٹوں کے بیچ پس رہا ہوتا ہے، ماں باپ اور بیوی، اور وہ کیا اس پر گزرتی ہے، عورت تو اپنی کہہ کر کے گزر جاتی ہے کہ ہم مجھ پر یہ گزری، وہ نہیں سہن پاتا۔ لیکن ان کی وجوہات کی وجہ سے، ان وجوہات کی وجہ سے کبھی وہ رشتے نہیں توڑتا، نہ ہی وہ، جیسے آپ نے کہا 20-22 سال کے بعد اگر رشتے توڑتا ہے، اسے عیب دکھائی دے رہا ہے تو یقینی طور پر اس کی کمی ہے۔ اور اگر شروع کے اندر ہی 2-4-6 مہینے کے بعد اس کے اندر کسی کو عیب گنوا رہا ہے اپنی بیوی کے، تب تو بہتر ہے کہ تعلق توڑنا ہی اچھا۔ یہی بات اسی کی طرف ہم آنا چاہ رہے تھے کہ اگر تعلق توڑنا ہے، دیکھیے اسلام میں طلاق ہو چاہے خلا ہو یہ عیب نہیں ہے، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے انسان کو، یہ قدرت کا انمول عطیہ ہے، ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ ایک بہتر رفیق کار کے ساتھ، ایک بہتر شریک حیات کے ساتھ زندگی گزارے، سکھ ہو، دکھ ہو، خوشی ہو، غم ہو، راحت ہو، تکلیف ہو، اسے ایک ایسا لائف پارٹنر چاہیے جو اسے سمجھے اور اس کا ساتھ دے زندگی کے سرد و گرم دونوں میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی پہلی طلاق کا جب حکم دیا تو اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ ناشکرا پن تھا۔ تو طبیعتوں میں تضاد ہوتا ہے، طبیعتوں میں تضاد ہوتا ہے، اور تضاد کے ساتھ رشتے ہو چاہے تعلق ہو بہت زیادہ دیر تک نہیں چلتے۔ صحیح بات۔ آپ ورک پلیس پر ہیں تو بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اندر اندر گھٹ رہے ہیں، اگر آپ کے آس پاس کا ماحول سازگار نہیں ہے، آپ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ تو یقینی طور پر گھر جو کہ انسان کے سکون کا سب سے بڑا گہوارہ ہے، اگر وہاں شریک حیات چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، اگر اس سے طبیعت نہیں میل کھا رہی ہے، مزاجوں میں تفاوت ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ رشتے ابتدا میں ہی توڑ دیے جائیں، وہ الگ ہو جائیں۔ 1 سال 2 سال بچے ہو جانے کے بعد پھر پاؤں میں تھوڑی سی بیڑیاں پڑ جاتی ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ کسی کو سمجھنے کے لیے تو کچھ مختصر سا وقت درکار ہے، سفر کر کے دیکھو کسی کے ساتھ، صحیح بات ہے، کسی کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، سفر و حضر میں انسان کو جو ہے وہ کسی کی طبیعت کا، اس کے اچھے اور برے اخلاق و عادات کا، اطوار کا، سب کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تو اب دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے، ایک نیا جو چلن چلا ہے کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ساتھ گھومنا پھرنا، آنا جانا، فون پر بات کرنا، اسلام میں ان چیزوں کی ممانعت ہے کیونکہ ابھی نامحرم ہے، ابھی یہ نامحرم ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کی بھی دلیل دیں گے یا اس کی حمایت کریں گے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے، اور شادی سے پہلے آپس میں تھوڑا سا وقت ساتھ گزارنا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ جب ہم اس رشتے کو ایک حتمی صورت دینے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ لیں کہ آگے ہم ساتھ رہ بھی پائیں گے کہ نہیں۔ یہ ایک ہے نقطہ نظر آج کی نوجوان نسل کا اور بہت سارے ماں باپ کا بھی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ساری گفتگو پہلے ہو گئی، پسند و ناپسند، ایک دوسرے کی خوبی اور خامیوں سے بھی واقف ہو گئے، اور پھر بھی اس رشتے کو ساتھ آگے لے کر چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو شادی کے بعد کوئی نیا پن کیا رہا؟ جس کی آپ بات کریں اس کے اندر جو طلاق کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں نا، ہاں، کہ اس وقت میں دیکھیے جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں، آپ اس کے شوہر نہیں ہے، تب تک خامیاں نظر نہیں آیا کرتی، جی صرف خوبیاں ہی نظر آیا کرتی۔ بالکل وہ خوبیاں ہی نظر آتی ہے۔ اس پر ایک بہت خوبصورت لطیفہ بھی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ محبوبہ اور بیوی میں کیا فرق ہے، بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جس کی خامیاں بھی خوبیاں نظر آئیں وہ محبوبہ ہے، اور جس بیچاری کی خوبیاں بھی خامیاں بن جائیں وہ بیوی ہے۔ تو وہی محبوبہ جس میں شروع میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی تھیں، شادی کے بعد اس میں خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ چاند خوبصورت کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ وہ دور ہے اور لا حاصل ہے۔ وہی چاند جب دسترس میں آ جاتا ہے تو پھر اس میں اس کے گڑھے بھی نظر آتے ہیں، اس کے دھبے بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے خامیاں اور نقائص بھی نظر آتے ہیں۔ پھر وہ چاند نہیں رہتا کیونکہ وہ
حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ جب چلے تھے ساتھ مل کر، جب یہ عہد کیا تھا، یہ عہد وفا تھا، جی جی عہد وفا تھا، تو پھر یہ وفا کا جو وعدہ تھا یہ مرتے دم تک ساتھ کیوں نہیں؟ آپ یہ دیکھیے قرآن پاک میں جہاں حضرت زید کا ذکر ملتا ہے، طلاق کا ذکر بھی ملتا ہے، وہیں یہ آیت بھی ملتی ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر پوشیدہ ہے، اور کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے۔ تو کچھ چیزیں یہ بھی تو ہوتی ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اگر اس رشتے کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور یہ سوچ کر نبھا دیتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے یہی مقدر کیا تھا اور میں اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہوں، تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پھر بہت ساری خیر ہو، وہ عورت بڑے نصیبوں والی ہو، بیٹے ہی بیٹے آپ کو دے، اس کے نصیب سے مال و دولت ہو، آپ کے رزق میں فراوانی ہو، رزق میں کشادگی ہو، خیر و برکت ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ اپنا نصیب، اپنا مقدر رب کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اور جب وہ اللہ نے بڑی خوبصورت ایک حدیث قدسی ہے کہ ایک اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے سرکشی کی اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے خود کو سپرد کر دیا اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے بخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو رب کی رضا میں راضی رہنا اور سراپا تسلیم و خم کرنا، اگر کوئی خرابی ہے بھی مان لیتے ہیں، دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بیوی ہر طرح کے عیب سے مبرہ ہے یا کوئی شوہر مکمل اخلاق کا نمونہ ہے، نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے مزاج میں، اخلاق میں، عادات اور اطوار میں، کردار میں بہت فرق رکھا ہے۔ دیکھیے عورت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق میں کجی رکھی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، پیار سے منوانے کی کوشش کرو تو وہ مان جائے گی، وہ بھی مان جائے گی جو وہ کبھی نہیں مانتی۔ تو ضدی سے ضدی عورت کو بھی پیار سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، منوایا جا سکتا ہے۔ بنیادی فرق یہی ہے نظر اور نصیب کا، کہ نصیب میں جو لکھا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور نظر کو پسند وہ آتا ہے جو نصیب میں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ تو نظر کی حفاظت اسی لیے ضروری ہے، اور نصیب پر قناعت بھی اسی لیے ضروری ہے کہ انسان ایک اچھی خوشگوار زندگی، جسے کہتے ہیں کہ جس میں رب کی رضا ہو، وہ گزار سکے۔ اچھا، جیسے ہم بات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے عیب گنواتا پھرے، شروع کے اندر بات کر رہا ہوں میں، اس کے اندر اس سے بہتر ہے اس کو طلاق دے کے اسے فارغ کرو، اپنی زندگی سکون سے گزارو اور دوسرے کی زندگی سکون سے گزارو۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو عیب تو کر اپنی بیوی کی گنواتا پھر رہا ہے لیکن اسے طلاق نہیں دے رہا، تو ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن 20-22 سال کے بعد اگر کسی کو عیب نظر آ رہا ہے تو یہ دیگر ایک دوسرا ایشو ہو جائے۔ لیکن ایک اور چیز کی طرف جب میں کہہ رہا ہوں، ہم پورے کے پورے نہ تو مسلمان ہیں نہ ہندوستانی ہیں، یہاں کے مزاج کے اندر جو ہے عورت کے، جو یہاں کی اس مٹی کا جو رکھی ہے وہی رکھی ہے، اس میں خدمت، وفاشاری، تمام تر چیزیں عورت کے اندر اس نے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں یہاں کی عورت جو ہے خدمت بھی کرتی ہے، تمام تر چیزیں، اور شکوے بھی کرتی ہے، شکوے بھی کرتی ہے کہ میں نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے، ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی، بھائی بہنوں سے دوری اختیار کی، لاڈ پیار میں پلی تھی، تمہارے ساتھ محنت و مشقت کی چکی میں پسی، ایک لمبی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لمبا دفتر ہوتا ہے شکایات کا۔ یہی غلطی ہے۔ دیکھیے زبان کو شکوے سے روک دو، تمہیں بے پناہ سکون اور دنیا بھر کی مسرتیں حاصل ہو جائیں گی۔ شکوہ مرد کرے چاہے عورت کرے، یہ شکوہ جو ہے یہ در حقیقت دلوں کو کمزور کرتا ہے، یہ دلوں میں دوریاں لاتا ہے۔ شکوے سے کیا ہوتا ہے کہ جو وقت ہوتی ہے، جو قدر و منزلت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ بیوی شوہر کی شکایت کرے یا شوہر جو ہے وہ بیوی کے عیب گنواتا پھرے، دیکھیے اول تو بیوی کے عیب گنوانا یہ غیرت کے خلاف ہے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ تھا کہ ایک
ایک شخص نے، اہل عرب کا واقعہ ہے، ان کی غیرت و حمیت بڑی مشہور ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. لوگ گئے اس کے پاس، اب پوچھا کہ بھائی تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ تو اس نے کہا کہ ابھی میری بیوی عدت میں ہے، میں اس سے رجوع کر سکتا ہوں، میں اس سے رجوع کر سکتا ہوں، تو میں بھی اس کے عیب نہیں بتا سکتا تمہیں. جب وقت گزر گیا اس نے رجوع نہیں کیا، لوگ پھر گئے، کہا کہ اب تو تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ تو بتاؤ تم نے اسے طلاق کیوں دی؟ تو اس شخص نے کہا کہ اگر میں تمہیں اس کے عیب بتا دوں تو پھر اس کی دوسری جگہ شادی نہیں ہوگی. اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی، کسی دوسرے مرد سے شادی ہو گئی. لوگ پھر گئے اس کے پاس اور کہا کہ اب تو بتاؤ، اب تو اس کی شادی ہو گئی، تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی کیوں تھی؟ تو اس نے کہا کہ اب وہ کسی اور کی بیوی ہے، پرائی امانت ہے، اور اس کے عیب بیان کرنا یہ غیرت اور حمیت کے خلاف ہے. تو غیرت یہ ہے ہمارے یہاں، اب اسے جو بھی آپ نام دیں، لیکن یہ کمی پائی جاتی ہے. لیکن ہم آتے ہیں اس طرف کہ ایک طویل عرصہ ساتھ گزارنے کے بعد انسان اگر یہ فیصلہ کر لے، وہ اپنے شوق کے لیے کرے، ایک نئے ایڈونچر کے لیے کرے، دل کی خوشی کے لیے کرے، جس وجہ سے بھی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کرتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ مرد کے لیے کسی بھی موڑ پر ایک نیا شریک سفر تلاش کرنا مشکل نہیں ہوتا. جی. لیکن ایک عمر گزارنے کے بعد ایک عورت نے جب اپنی تمام وفائیں، اپنی خدمت گزاری، شوہر اور بچوں کو دے دی، ایک عمر تھی جو اس نے فنا کر دی. بڑا خوبصورت ایک شعر ہے، کسی خاتون نے کہا ہے کہ طلاق دے تو رہے ہو، طلاق دے تو رہے ہو، عتاب و قہر کے ساتھ میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ. تو اس عورت نے اپنی پوری جوانی شوہر، بچوں اور اپنے گھر کو دی، فنا کر دیا اس نے خود کو. اب ایسے میں وہ شوہر جب یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہ رہا ہوں، یا میں دوسری شادی کر کے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ایسے میں اس عورت پر کیا گزرتی ہے؟ تو اس کا اندازہ وہی عورت لگا سکتی ہے جو اس طرح کے حالات سے گزری ہو، یا وہ بچے جو اچانک بے سہارا ہو جاتے ہیں. دیکھیں، بچے کبھی بھی اپنی ماں کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ یا اپنے باپ کو کسی دوسری عورت کے ساتھ شریک ہوتے، تقسیم ہوتے برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے ہندوستانی سماج کی ہم بات کرتے ہیں، انہیں اپنی ماں چاہیے اور اپنا باپ چاہیے اور ایک ساتھ چاہیے. اب بھلے ان کے درمیان سر پھٹبل ہوتی رہے، روز کے جھگڑے ہوتے رہے، روز جو بھی ہوتا رہے، لیکن ماں اور باپ ساتھ چاہیے. یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہ سمجھوتا نہیں برداشت کرتے. تو بچے بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتے. شخصیت تو ان کی بھی مجروح ہوتی ہے، شکستگی ان کے اندر بھی آتی ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ ماں ایسے مقام پر اگر باپ بن کر کھڑی ہو جائے تو بچوں کو سنبھال لیتی ہے، لیکن یہ ایک الگ بات ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ طلاق بہت زیادہ دیا کرتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ چیز غلط نہیں ہے، مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، تو پھر ایک گھسیٹ کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے، جلنے کڑھنے سے بہتر ہے کہ ابتدا میں ہی، شروع میں ہی راستے جدا کر دیے جائیں. وہ 1 سال ہو، 2 سال ہو، 6 مہینہ ہو، لیکن طلاق کو بھی یہ ہے کہ ایک کھیل نہ سمجھا جائے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں، زندگی جو ہے یا شادی جو ہے، ازدواجی رشتہ، نکاح جو ہے، یہ لباس نہیں ہے کہ یہ پسند نہیں آیا تو دوسرا پہن لیا، یہ گاڑی کا ماڈل اچھا نہیں لگا تو دوسری گاڑی تبدیل کر لی. یہ دلوں کے رشتے ہیں، یہ بندھن ہیں، اور ان کا احترام، ان کا تقدس بہت لازم ہے. اور کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہیروں کی تلاش میں کنکر اور پتھر جو ہے وہ اپنی جھولی میں بھر لیتا ہے، اور تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا پایا اور کیا کھویا. بڑا خوبصورت کچھ اشعار ہیں، میرا خیال میں وسیع شاہ کے ہیں یا کن کے ہیں، لیکن بڑے خوبصورت ہیں کہ کیا ہے جو ایک شخص ہمارا نہیں ہوا، کارے جنوں میں کس کو خسارہ نہیں ہوا. وہ بھی میرے فراق میں رویا تمام عمر، اپنا بھی اس کے بعد گزارا نہیں ہوا. اس نے بھی پھر کسی سے محبت نہ کی کبھی، ہم سے بھی کار عشق دوبارہ نہیں ہوا. تو محبت بار بار نہیں ہوتی، محبت ایک بار ہی ہوتی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ جس سے شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ اگر نباہ نہیں ہو رہا ہے، ایک طویل عمر گزاری ہے، تو واقعی وہ محبت تھی. کبھی کبھی وہ
समझौता भी होता है, वो उस रिश्ते को बचाने की कोशिश भी होती है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि समझौता ही दरअसल मोहब्बत है। मोहब्बत तो एक लम्हाती चीज़ है, कभी कभी एक पल में वो मोहब्बत होती है जो तमाम उम्र साथ चलती है, और कभी एक उम्र गुजारने के बाद ये महसूस होता है कि ये मोहब्बत तो थी ही नहीं। सही बात है नाज़रीन, चले से साथ मिलकर। लेकिन जैसे अभी बात आई कि शुरू के अंदर अगर आपको कोई परेशानी है, दुश्वारी है, तो उसी वक्त में अगर रिश्ते में अलहदगी हो जाए तो बेहतर है। लेकिन 20-22 साल के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि अब शौहर बीवी की, बीवी शौहर की ज़िंदगी के या बारे में कोई बुराइयाँ कर रहा है, उसकी खूबियाँ या उसकी जो है उसमें ख़राबियाँ तलाश कर रहा है, उसके ऐब तलाश कर रहा है, तो यकीनी तौर पर अपना मुहासबा कीजिए। इस रिश्ते को कितनी उम्र बची है, अगर 20-22 साल गुजार लिए, 25 साल गुजार लिए तो, और मौत का तो वैसे भी अगले पल भरोसा नहीं है। जब आप इतना वक्त गुजार लिया तो आगे का वक्त भी गुजार सकते हैं उसी चीज़ के सहारे जहाँ 20-22 साल गुजारे। 20-22 साल के बाद रिश्ता टूटता है तो बच्चे पर क्या गुजरती है, ख़ुद आपके ऊपर वक्ती तौर पर तो यकीनी तौर पर आप सोच सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं आपने छुटकारा पा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में पछताना पड़ेगा। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा छुटकारा पा लिया, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं बेवफाई, इसे कहते हैं बेवफाई। और बेवफाई कहते हैं ना कि इश्क में बेवफाई की माफ़ी नहीं होती। मोहब्बत में शिर्क और इश्क में बेवफाई की माफ़ी नहीं होती। बहुत खूबसूरत कुछ अशार हैं, किस शायर के हैं नहीं पता, लेकिन बहुत क्या कमाल की बात कही है। कहा है, उसे कहना बेवफाई का कफ़ारा नहीं होता, लौट भी आओ तो ये दिल अब तुम्हारा नहीं होता। कितनी रातें जागे, कितने दिन बेचैन रहे, हमसे ये हिसाब किताब अब दोबारा नहीं होता। अपने हाथों से तुम्हें सौंप दिया गैर को, इतना ज़र्फ कभी भी तुम्हारा नहीं होता। मोहब्बतें जो थीं सब निसार कर दी तुम पर, टूटा हुआ दिल अब किसी का सहारा नहीं होता। वो फिर से कहता है दिल लगाने को, इस दिल का हमसे फिर खसारा नहीं होता। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता साहिबा, प्रोग्राम में शमूलियत के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, ज़िंदगी में आज इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।